बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। मुल्क की सियासी सूरत हाल उसी तरह तलातम का शिकार, इंतशार का शिकार, कौमी मामलात पे नज़र बहुत कम और ज़्यादातर इक़्तिदार की हवस, इक़्तिदार के हसूल के लिए जोड़ तोड़ की सियासत उसी तरह जारी है। अब देखिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा अप्रिशिएट किया जबकि क्यू लीग के लीडर मुनस इलाही, जो कि चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे हैं, जो प्रोविंशियल असम्बली, पंजाब प्रोविंशियल असम्बली के स्पीकर हैं, उन्होंने एक सिम्पोजियम जो कि उन्हीं की वजारत ने, वाटर एंड पावर जो वजारत है, उन्होंने ही अरेंज किया हुआ था। तो उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करके कहा कि सियासी लोग हैं हम, और दूसरे सियासी लोग आके हमें मिलते मिलाते रहते हैं, लेकिन हम पीटीआई के साथ खड़े हैं और पीटीआई के साथ देंगे। आपको चाहिए कि अपने लोगों को बता दें कि उनको घबराना नहीं चाहिए। चुनांचे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है, फुल फेथ है क्यू लीग पे, और क्यू लीग जो है ये एक बहुत ही अच्छी सियासी पार्टी है, यानी सियासी ख़ानदान कह लीजिए। चौधरी परवेज़ इलाही की बजाय उन्होंने चौधरी शुजात का ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि वो जो सियासत को जितना अच्छी तरह समझते हैं और लोग नहीं समझते, और ये एक बहुत ही दुरुस्त फ़ैसला उनका, और उन्होंने बड़ी सूझबूझ का सबूत दिया है। अब यह है कि पंजाब में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो इस वक्त जोड़ तोड़ की वजह से वो ख़राब है। उसमें काफ़ी सारी अफवाहें मौजूद हैं। जो स्टेटमेंट दी मुनस इलाही ने, बज़ाहिर तो वो बड़ी हौसला अफजा है, और इसमें स्टेटमेंट में ये एक यकीन दहानी मौजूद है कि वो पीटीआई का साथ देंगे और छोड़ेंगे नहीं, बावजूद इसके कि उनको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ अप्रोच कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि पीडीएम, जो बज़ाहिर कहा जाता है कि उसमें पीपल्स पार्टी भी आके मिल गई और एक इत्तेहाद वापस मुकम्मल हो गया, तो अब उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। लिहाजा बहुत सारे लोग जिनकी ख्वाहिश है कि हुकूमत को ख़त्म किया जाए, इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया जाए, उसमें सहाफ़ी भी शामिल हैं और भी कई लोग, तो वो बहुत सारी तवक्कुआत इनके साथ लगा के बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब 14 साल के बाद चौधरी साहब के घर गए, यानी चौधरी शुजात की खबर खैरियत पूछने, और उनके घर गए और वहाँ जाके बहुत सारी बातें की, लेकिन ये जो साजिश वाला किस्सा था कि आप पीटीआई को छोड़ के हमारा साथ दें, ग़ालिबन उस पर वो बात ना कर सके। अब चीज़ ये है कि चौधरी साहब एक वक्त में मुशर्रफ की पार्टी का, जनरल मुशर्रफ के साथ थे, उन्होंने उनका साथ निभाया पूरी तरह, और ये वाहिद लोग हैं जो कि मुशर्रफ को आखिरी वक्त तक कहते रहे कि अगर आपने इलेक्शन लड़ना है यूनिफॉर्म में तो लड़ें, हम 100 दफ़ा आपको यूनिफॉर्म में सपोर्ट करेंगे। उससे एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि ये किसी का साथ देते हैं तो फिर ये उसको डिच नहीं करते, छोड़ते नहीं, ये अपनी समझते हैं कि उनके पॉलिटिक्स में ये घटियापन नहीं आना चाहिए कि वो किसी को रास्ते में छोड़ जाएं। चुनांचे जनरल मुशर्रफ का इन्होंने आखिरी लम्हों तक साथ दिया। उसके अलावा जब मुशर्रफ चले गए और फिर पीपल्स पार्टी के साथ इनका कुछ देर इत्तेहाद रहा, और पीपल्स पार्टी का दौर जब ख़त्म हो रहा था तो उस वक्त ज़ाहिर था, ये काफ़ी सारी इंडिकेशंस थी ऐसी जिससे लगता था कि अब PMLN हुकूमत में आएगी। चौधरीज़ ने उस ज़माने में बड़ी कोशिश की कि PMLN के साथ राबत हों और वो इनसे मिल के एक इत्तेहाद बना लें, या क्यू लीग जो है वो ज़म हो जाए PMLN में। लेकिन उस वक्त पे मियाँ नवाज शरीफ ने बड़ी रऊनत दिखाई और एक ऐसा रवैया इख्तियार किया जो कि मुतकब्बराना था, और चौधरी इस मामले में चूँकि बड़े वज़ादार लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ का बड़ा बुरा मनाया। यानी कहा जाता है कि मीटिंग तक नहीं होने दी, और मियाँ साहब जो हैं वो इनको
اور بے شمار انہوں نے لوگ، 100 سے زیادہ لوگ جو تھے وہ انہوں نے کیو لیگ کے یا وہ لوگ جو کہ جنرل مشرف کے ساتھی تھے ان کو اپنی پارٹی میں لیا، لیکن ان کو انہوں نے یوں دھتکارا جیسے کہ یہ کوئی اچھوت ہوتے ہیں۔ سو چودھری جو ہیں وہ اس کے بعد ان کے پیچھے سے ہٹ گئے اور چودھریوں نے پھر اپنی سیاست اپنے طور پہ چلائی، جس میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس میں آ گئے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ اس میاں صاحب کی اس رعونت کو نہیں بھولے، اور آج جب شہباز شریف وہاں 14 سال کے بعد داخل ہوئے ہیں تو ان 14 سالوں میں سوائے اس وقت کے جب انہوں نے چودھریوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ کوشش کی تھی معاملات سلجھانے کی، وہ نہ سلجھے، اس کے بعد چودھریوں نے کبھی دوبارہ رخ نہیں کیا میاں نواز شریف کا یا پی ایم ایل این کو جا کے منانے کا۔ اب جب ان کے گھر پہ چل کے آئے ہیں تو نیچرلی وزادار لوگ ہیں، انہوں نے ان کو ویلکم تو کیا، لیکن ان کا رویہ دیکھ کے کسی کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ان سے یہ بات کر سکے کہ ہمیں نو کانفیڈنس ووٹ میں آپ مدد دیں۔ اب لیٹسٹ صورت یہ ہوئی کہ بعد میں شہباز شریف صاحب نے اپنے کسی قریبی ساتھی جو دونوں طرف ملنے ملانے والے ہیں، چودھریوں کو بھی جا کے ملتے ہیں، نون لیگ میں بھی ہیں، ان کو بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ ان کو آفر دیں جا کے، اور ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے نو کانفیڈنس ووٹ کے لیے، اور ساتھ یہ آفر دی کہ ہم آپ کو پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیں گے، یہ سلاٹ آپ کے لیے رہے گا، چودھری پرویز الہی بنے یا ان کا بیٹا چیف منسٹر پنجاب آپ کے پاس ہوگا، آپ ہمیں نو کانفیڈنس میں مدد دیں۔ چودھری پرویز الہی نے غالباً کہا کہ ہم سوچیں گے اس پہ، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ ان کا جواب یہی ہوگا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ایک تو ان کی اپنی سوچ یہی ہے کہ وہ ساتھ نبھاتے ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ یہ کون سا وقت ہے کہ آپ اس وقت کے اوپر ایک نو کانفیڈنس لے کے آئیں، ملک میں مسائل ہیں، آپ ایک ہلچل مچا کے نیا شوشہ چھوڑ دیں گے، پھر کوئی الیکشن یہ وہ دنیا ادھر لگ جائے گی۔ ملک کے معاملات اس وقت جو بڑے سینسٹیو دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ اٹینڈ نہیں ہو سکیں گے، لہٰذا یہ کوئی وقت نہیں کہ اس وقت وہ لائے جائے۔ اور پھر میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ جو مسائل ہیں اس سٹیج کے اوپر کیا پی ڈی ایم حل کر لے گی؟ ان میں سے کسی کی بساط نہیں ہے کہ وہ مسئلے حل کر سکیں، لہٰذا یہ صرف ایک ہوس کہ ہم نے اقتدار حاصل کرنا اور اس کو نکالنا ہے، یہ اس بکس کے تحت یہ سارا سازشی قصہ چل رہا ہے۔ یہاں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جو مونس الہی نے جو اتنا اوپنلی یہ کہا کہ ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور آپ اپنے لوگوں کو کہیں کہ مضبوط رہیں اور گھبرائیں نہیں، اس سے پی ٹی آئی کو ایک اور فائدہ پہنچا کہ پی ٹی آئی میں بھی جو لوگ متزلزل تھے، جن کے ارادے تھوڑے کمزور پڑے ہوئے تھے، وہ بھی لگتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ ہمیں یہ اطلاع ملی تھی، وہ بھی پی ڈی ایم کے سورسز سے، پی ایم ایل این کے اور دوسرے لوگوں کے، پی ڈی ایم کے ہی بعض پارٹیز یہ ذکر کر رہی تھیں کہ ان کو 22 کے قریب پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپروچ کیا ہے اور وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے نون لیگ میں آنا چاہتے ہیں، لیکن پی ایم ایل این میں آئیں یا پی 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 جس میں بھی جائیں، وہ اس بات کی گارنٹی اور ایشورنس مانگتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ دی جائے گی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پہلے سے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، اور گارنٹی دیں تو مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ آج اگر 22 آدمی وہ لوگ چھوڑ کے 22 ان کے پاس آ کے ملتے ہیں تو پارٹی میں پہلا حق ان لوگوں کا ہوگا جو پارٹی میں تھرو آؤٹ ساتھ کھڑے رہے ہیں، جنہوں نے مشکل وقت میں جب میاں صاحب یہاں سے چلے گئے باہر لندن چلے گئے، تو اس کے بعد جو لوگ یہاں پہ کھڑے رہے ہیں جنہوں نے مشکل دور گزارا ہے، تو ٹکٹ کے حقدار اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں، سو آپ ان کو اگنور کر کے کسی اور کو دیں تو پارٹی میں بھی پرابلمز آ جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ بھانپتے ہوئے میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ 22 لوگ جن کا یہ دعویٰ کرتے تھے وہ بھی، اور پھر مونس الہی کی تقریر کے بعد لگتا ہے کہ وہ بھی لوگ اس معاملے میں تیار نہیں ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کا ساتھ دیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو خرابی کی بات ہے، جو بھاگ دوڑ یہ کر رہے ہیں، وہ بلکہ میں تو اس چیز کو بڑا غلط اور برا سمجھتا ہوں، اس کو کنڈیم کرتا ہوں، وہ یہ کہ پرائم منسٹر نے ابھی جانا ہے رشیا، 24 کو جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے تقریر کی ایک جگہ پہ، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا
کہ ہم چاہتے ہیں کہ 24 سے پہلے پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس ووٹ لایا جائے۔ آپ ذرا ان کی ذہنی کیفیت کا جائزہ لیں، سوچئے کہ ایک ملک کے معاملے میں اتنا اہم دورہ آپ اس کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ 24 سے پہلے یہ ڈرامہ کسی طرح رچا لیں تو آپ سوچئے کہ یہ جو دورہ پرائم منسٹر نے وہاں کا کرنا ہے وہ رہ جائے گا۔ اور یہ ایک موقع ہے جہاں بڑے سالوں کے بعد آپ کے ایک وزیر اعظم انوائٹڈ ہیں رشیا میں، اور رشیا جا کے وہ بہت سارے معاملات طے کریں گے۔ رشیا بہت ہی اہم ملک ہے اس دور کا، اس جگہ کا، ہمارے خطے کا، اور خاص طور پہ جو صورتحال ہمیں افغانستان میں درپیش ہے اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ رشیا کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو، چائنا کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو، ایران کے ساتھ ہو، تاکہ یہاں پہ ٹیررزم کو ختم کیا جا سکے اور افغانستان کو سٹیبل کیا جائے۔ اگر افغانستان ڈی سٹیبلائز رہا تو اس کے اثرات سب سے زیادہ پاکستان پہ آئیں گے، لیکن ان کو کچھ خیال نہیں۔ افسوس اسی بات کا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے وطن کے معاملات کو ترجیح دیں، سب سے پہلے وہ سوچیں، یہاں ہر کوئی منہ کھولے بیٹھا ہے کہ اقتدار اس کو مل جائے۔ یہ المیہ، یہی یہ مسئلہ، یہی یہ پرابلم ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ملک میں کبھی بھی ہمارے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئی، کیونکہ یہ ہوس جو ہے یہ ان کو ٹک کے بیٹھنے نہیں دیتا۔ جو بھی حکومت میں آ جائے اس کو کاٹ پچاڑ کا سامنا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ جو باہر اس نے دنیا سے مقابلہ کرنا ہے بڑے اہم موضوعات پہ، اہم معاملات پہ، اس کی بجائے اس کی ساری انرجی، ساری اس کی کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں ملک کے اندر انہی لوگوں کو سلجھاتے، پکڑتے اور ان کو بٹھاتے جو انتشار کی سیاست کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔